अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज 18 फरवरी 2026 है। अजीज़ान मन, जर्नलों को बहुत शदीद तकलीफ होती है, पाकिस्तानी जर्नलों को ख़ास तौर के ऊपर, जब एक मेजर उनको आईना दिखाता है। सख्त इनकी जो है वो सबसे ज़्यादा इनको मिर्चें लगती हैं इस बात के ऊपर कि मेजर इनको आईना क्यों दिखा रहा है। और ये पागल चले हुए होते हैं, और क्योंकि ये इनकी सोच इस किस्म की है। हालांकि ये सोच जो है ये पाकिस्तान के फौजियों की है, अमरीकी फौजियों वगैरह की ये सोच नहीं है। इसी वजह से अमरीका जो है वो कहना तो चाहिए कि दुनिया के ऊपर उनकी फौज के जरिए वो राज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी जो है ये सिर्फ अपने मुल्क के ऊपर ही डंडा चला के काम कर रहे हैं। लेकिन चलो, मेजर की बातें आपको बुरी लगती हैं तो किसी जर्नैल से फिर आपको आईना दिखा दें। पाकिस्तान के तो किसी जर्नैल की इतनी जरूरत नहीं है कि अपनी तमाम तर सहूलियात को आग लगवा के वो आपको आईना दिखा सके अपने ही जर्नैलों को, साथी जर्नैलों को। तो फिर एक हिंदुस्तान के जर्नैल ने इनको हाल ही में आईना दिखाया जब गुज़िश्ता रोज 17 तारीख को ये आर्टिकल जो है पब्लिश हुआ फर्स्ट पोस्ट के अंदर। मेजर जनरल हर्षा कक्कड़ ने ये आर्टिकल लिखा, और आर्टिकल का बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो टॉपिक है कि फील्ड मार्शल अनफेलिंग क्राइसिस, हाउ लॉन्ग कैन पाकिस्तान एंड्योर। अब इसमें जारी बात है, जो मौजूदा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस है उसके ऊपर मेजर जनरल साहब ने जो बातें लिखी हैं, और जनरल साहब ने लिखी हैं शायद इस वजह से जर्नैल जो है वो पाकिस्तान के सुन लें, और पाकिस्तान के जर्नैलों को आईना दिखाया गया है। और आईना दिखाने के लिए इसी आर्टिकल पे बेस करते हुए मैं बातचीत कर रहा हूं। पहले आपको बता दूं, जर्नैल साहिबान बुरा बहुत ज्यादा मानते हैं, लेकिन बातें आज जो बातचीत हम की गई है इस आर्टिकल के अंदर भी और इसके अलावा भी, इसके ऊपर बेस करते हुए हम बात करेंगे। एक इंतहाई तल्ख मगर बहुत जरूरी हकीकत है जिसके ऊपर ये बातचीत बहरहाल हो जानी चाहिए थी। जरूरत तो पाकिस्तान के अपने जर्नलों के अंदर होनी चाहिए थी कि वो इसके ऊपर बात करें, लेकिन बहरहाल आपको हम बता चुके हैं कि पाकिस्तान में जरूरत का मतलब है कि पेंशन चली जाती है, मराहत चली जाती है। जनरल अमजद शोएब तक को जेल के अंदर जो है वो बंद कर दिया गया था, लेफ्टिनेंट जनरल को अपने ही उस्तादों को बंद कर देते हैं। जो इस वक्त शर्म और हया है वो खत्म हो चुकी है, अखलाकी इकदार भी खत्म हो चुकी है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां बहरान खत्म होने का नाम ही लेते, सिर्फ उनकी शक्ल बदल जाती है। फील्ड मार्शल जो है वो फेल मार्शल बन चुका है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब इसके ऊपर जनरल साहब ने जो है वो, जनरल कक्कड़ साहब ने जो बात की है, उन्होंने सबसे पहले जो है वो मईशत के ऊपर बात की है, जो कि कोई शक नहीं है कि शर्मिंदगी और कर्ज जो इस वक्त हमारे ऊपर है। हमारा भारत हमेशा से मजाक उड़ाता था कि तुम लोग कशकोल लेके फिरते रहते हो हर जगह। आज ये हकीकत है। आज तो बाकायदा तौर के ऊपर जो इन्होंने अर्दली लगाया है, जिसको कन्विक्टेड क्रिमिनल बनना था, उसको उल्टा इन्होंने अर्दली अपना जो है वजीर आजम लगा दिया। जिसके ऊपर इंडाइटमेंट होती थी उस बंदे को इन्होंने वजीर आजम लगा दिया, शहबाज शरीफ को, बूट पॉलिशिया को, जिसको खान साहब जो है वो अर्दली कहता है। उसने खुद आके माना ना, और उसको अब पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है। तो सही उड़ा रही है, फिर आपको मानना चाहिए। उसने कहा कि जी हमें शर्मिंदगी महसूस होती है जब मैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मैं पूरी दुनिया भर में जाकर पैसे मांगते हैं। कर्ज लेना हमारी खुददारी के ऊपर बोझ है। हम बहुत सी बातों पर ना नहीं कह सकते, जिस तरह इसराइल के ऊपर फौज के मामले में इनका मामलात बने हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ बयान नहीं है, ये एक एतराफ है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान का मजमूई कर्ज इस वक्त जो है वो तकरीबन 286 अरब 286 अरब डॉलर है, 286 बिलियन यूएस डॉलर है, जिनमें से 92 बिलियन डॉलर एक्सटर्नल डेट है। ठीक है जी, बैरूनी कर्जा है। कुल बजट आपका टोटल जो है वो 70 बिलियन है। तो इसमें से 23 से 25 बिलियन डॉलर जो है वो सिर्फ कर्जों की अदायगी के ऊपर खर्च हो जाता है। यानी पाकिस्तान में हम कमाते कम हैं और वापस ज्यादा करते हैं। और ये कोई इकोनॉमिक मॉडल तो नहीं है। इकोनॉमी को पाकिस्तान के जर्नैल अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी करके पढ़ाते हैं। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो इसका मतलब है कि बढ़ चुकी है, आपकी खत्म हो चुकी है। और दूसरी तरफ जो है वो, एक तरफ अवाम है और दूसरी तरफ ताकतवर तबकात हैं, एलीट कैप्चर है। इसके ऊपर भी जनरल साहब ने जो है वो उनको फील्ड मार्शल को दिखाया, आईना दिखाया, और उसके ऊपर जाहिर बात है अगर अब उसका तज्जिया करते हैं तो बड़ा क्लियर है कि जब आम पाकिस्तानी महंगाई और बेरोजगारी से लड़ रहा है, इसी दौरान आप देखो कि जनाब ताकतवर सियासी और अस्करी शख्सियात बैरून मुल्क जायदादों के ऊपर जो है वो बनाई जा रहे हैं, उन पर सवाल उठ रहे हैं। और मरियम नवाज ने अभी जो डार्लिंग है इसकी, आसिम मुनीर ने अपनी बनाई हुई है, उसने अभी नया प्राइवेट जेट खरीदा है, ये अपने प्राइवेट जेट में पूरी दुनिया के अंदर उड़ रहे हैं। और इनकी बातें सुनो तो हैरान हो जाओ यार। वो आपका डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ क्या कहता है कि JF-17 तैयारे बेच के हम जो है वो IMF के ऊपर से
ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوگی IMF کے قرضے کی. یار اس طرح کی بونگیاں یہ لوگ مارتے ہیں تو پھر مذاق تو اڑے گا نا, کیونکہ زمینی جو حقائق ہیں وہ بالکل مختلف ہیں, وہ کہ واضح طور کے اوپر پوری دنیا کو نظر آ رہے ہیں, لیکن یہ پاکستانیوں کو دکھانا نہیں چاہتے ہیں. آپ دیکھو فار ایگزامپل UAE نے جو ہے صرف $3 بلین کے لون کے اوپر جو انہوں نے کہا ہے کہ یار 6.5% کے اوپر ہم سود لیں گے اس کے, ٹھیک ہے, اور امکان یہی ہے کہ یہ اس کو 6.5% قرضے کی اوپر سود دینے کے لیے بھی ان کو نیا قرضہ لینا پڑے گا, اور یہ ایک قرض سے نکلتے نہیں ہے کہ دوسرے قرض کے اوپر یہ چلے جاتے ہیں, کیونکہ پاکستان کی اپنی عوام پاکستان کے اندر پیسہ نہیں لگانا چاہتی, کیونکہ آپ نے عمران خان کو قید کیا ہوا ہے. دیکھو سابق جو وزیر اعظم عمران خان جو ہیں ان کو آپ نے جب سے قید کیا ہوا ہے 2023 سے آپ نے ان کو تقریباً قید کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے, یہ میں آپ کو ذاتی طور کے اوپر بتا رہا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی یا پاکستانی خود بھی پاکستان کے اندر پیسہ نہیں لگاتے اور پاکستان کی معیشت کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اور پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے. حکومتی اور ریاستی ادارے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سچ نہیں ہے, محسن نقوی آ کے جو مرضی باتیں کرتا رہا ہے, لیکن پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہی سچ ہے, اور حقیقت واضح ہے کہ عمران خان اب بھی اس وقت بھی اس ملک کا مقبول ترین سیاسی رہنما ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جب تک آپ اس کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے, آپ کو الزام لگایا تو اوپن اینڈ فری ٹرائل کرے نا, سب کچھ پتا چل جائے گا, وہ آپ کرتے نہیں ہیں. اور اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو کسی صورت بھی سیاسی استحکام اس ملک میں نہیں آئے گا, اور سیاسی استحکام کی وجہ سے معاشی استحکام اس ملک کے اندر نہیں آئے گا. اور یہ وہ جو انڈین جنرل صاحب ہیں وہ ہمارے جرنیلوں کو کہہ رہے ہیں, جنرل صاحبان کو کہہ رہے ہیں کہ پتروں یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی اگر تم لوگوں کو لگ رہا ہے کہ قانونی مسئلہ ہے جو تم بتانا چاہتے ہو, تو قانونی مسئلہ نہیں ہے, یہ سیاسی مسئلہ ہے. بعض حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان کی واپسی سے خوف زدہ ہے. یہ بات انڈیا کے جرنیل بھی کہہ رہے ہیں کہ یار تم لوگ ایک پولیٹیشین سے بڑے فن خان بنتے ہو تم, ٹھیک ہے, صوبیدار پھٹو خان یا پھتو خان جو بھی ہو تم, یہ تو انہوں نے کہا نہیں ہے. تو میں کہہ رہا ہوں نا, میجر ہوں نا, میں کیا کروں, میجر سے راہ نہیں جاتا, میجر پھر میجر ہی ہے, اس لیے آپ کی میجر جو ہے میجر طریقے سے بجا رہا ہے. لیکن جنرل صاحب آپ وہاں پہ انڈیا والے کہنے کہ یار دیکھو یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے آپ کی فوجی جو ہے آپ کے جرنیل جو ہے عمران خان کی واپسی سے شدید خوف زدہ ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو جتنا مرضی قانونی عمل کراتے رہیں, لیکن یہ اس کے اوپر کوئی بھی راضی نہیں ہے پوری دنیا کے اندر. اینڈ دین آف کورس وہ لوگ سیریس بات کرتے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ایشو کے اوپر, وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کی جو ویسٹرن بارڈرز ہیں اور آپ نے تو اس کے اوپر حالات بے تحاشا خراب کیے ہوئے ہیں. بلوچستان میں صرف 2025 میں 254 حملے رپورٹ ہوئے ہیں, اور جو کہ 26% انکریز ہے. یہ GHQ والے کہتے ہیں کہ جناب 216 ہم نے عسکریت پسند مارے ہیں, لیکن اس کی کوئی بھی انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن پاسبل نہیں ہے. ریاست جو ہے وہ ان کو دہشت گرد کہتی ہے, جبکہ جو خود ان کے اپنے جن لوگوں کو انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے, اب یہ جنرل صاحب بات نہیں کرے, میں بتا رہا ہوں, وہیں پہ جو ہے وہ شفیق مینگل ہے بلوچستان کے اندر, آپ کا دت اسکواڈ ISI کا رن کرتا ہے, اور لشکر جھنگوی ہے, ISKP بھی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, داعش جس کو آپ بولتے ہو, ان کو آپ بولتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے وہ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, یہ گورنمنٹ پراکسیز آپ کی چل رہی ہیں. پھر انڈینز کہتے ہیں آپ کشمیر میں لوگ بھیجتے ہیں تو وہ فریڈم فائٹر ہیں, تو پھر آپ کے بلوچستان والے فریڈم فائٹر کیوں نہیں ہیں؟ تو یہ جو آپ کا نیریٹو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. اس کو ظاہری بات ہے کہ پھر اگر آپ موقع دیں گے دشمن کو تو وہ تو بات کرے گا, وہ تو کھل کے بات کرے گا. وہ تو بات یہ بھی کرتے ہیں کہ جناب جعفر ایکسپریس کے اوپر جو حملہ ہوا, اور حالیہ اس وقت جو پاکستان کی انسٹیٹیوشنز کے اوپر یا اسٹیٹ کی جو تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, اس سے بڑا کلیئر یہ سمجھ آتی ہے کہ بلوچستان تو ان کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں, اور ان کے اپنے کنٹرول میں ان کا اپنا ملک نہیں ہے, اور یہ پوری دنیا کے اندر پھر رہے ہیں جی یہ جیٹس کے اوپر بیٹھ کے. اب یہاں پہ ایک جو بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے, جس کو ظاہری بات ہے کہ جنرل صاحب جنرل ککڑ نے بھی ایڈریس کیا ہے, انڈینز بھی ایڈریس کر رہے ہیں, اور ہر کوئی پوچھ رہا ہے کہ بھئی پوری دنیا عالمی طاقتیں جو ہیں وہ خاموش کیوں بیٹھی ہوئی ہیں عمران خان کی قید کے اوپر, بلوچستان کے اوپر بھی جو معاملات ہیں اس میں, یا انٹرنل جو اس وقت انسٹیبلٹی ہے پاکستان میں اس کے اوپر. تو اس سب کے اوپر جو عالمی سطح کے اوپر شدید رد عمل کیوں نہیں ہے, ایک بڑا ویلڈ کوسچن ہے, کیوں نہیں ہے. یہاں پہ وہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں, اس لیے جو ہے نا ذرا دل ابھی انٹرسٹنگلی جو ہے وہ پاکستانی جرنیلوں کی تعریف جو ہے وہ انڈین جرنیل کر رہے ہیں جی. وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام کا تمام معاملہ اس لیے ہے کہ عالمی سیاست جو ہے وہ اصولوں کے اوپر نہیں چلتی, کوئی رولز نہیں ہے, مفادات کے اوپر چلتی ہے. اور مغربی اور خلیجی ممالک کے پاکستان کے ساتھ اس وقت مفادات اس وقت وابستہ ہیں,
اور پاکستان ایک جیو اسٹریٹجک ریاست ہے جو کہ معاشی طور کے اوپر شدید کمزور ہے، لیکن پھر بھی پاکستان بچا ہوا کس طرح اتنے بڑے حالات کے اندر؟ تو یہاں پہ ایک جو کانٹرڈکشن ہے جس کو وہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمام بحرانوں کے باوجود یہ انڈیا کے اندر جو ہے کنسنسس ہے. میں نے ادھر اشوک ملک صاحب کو بھی سنا، کنگز کالج کے اندر وہ آئے ہوئے تھے، وہ بھی یہی کہتے ہیں جی. یہ یہاں پہ آ کے ان کا کنسنسس ہے کہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے ٹرمپ انتظامیہ سے قریبی تعلقات استوار کیے ہیں، ریکوٹک منصوبے کے لیے امریکی فنڈنگ حاصل کی ہے، سعودی عرب کے ساتھ ان کا دفاعی تعاون جو ہے انہوں نے بڑھایا ہے، اور آئی ایم ایف سے بھی انہوں نے فنڈنگ لی ہے. اس کے اوپر وہ اسٹریٹ فارورڈ الزام لگاتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی جو کرپٹو کرنسی ان کی فیملی کے ساتھ آپ نے ڈیل کی ہے اور ٹرمپ کی انا کے ساتھ انہوں نے کھیلا ہے، اس کی تعریفیں شریفیں پمپ شمپ مار کے. پمپ تو سارا کیریئر ہی پاکستان کے جرنیل جو ہیں اور پاکستان کے جو ٹاپ کے ٹونی افسران ہیں وہ تو پمپ مار کے یہ جو ہے نا اٹھا کے گیندیں اٹھا کے پورا کیریئر جو ہے وہ بناتے ہیں. تو یہ ان کو آتی ہیں گیندیں اٹھانا، بوٹ پالش کرنا. تو بوٹ پالش اسپیشلسٹ نے پرائم منسٹر لگایا ہوا ہے جس نے جا کے ٹرمپ کے بھی بوٹ شوٹ اس سے پالش کروائے ہیں. تو ٹرمپ نے چمک دیکھ کے کہا کہ ویری ویری ویل ڈن. اس کو وہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے جو ہے انہوں نے اس معاملات کے اندر بڑا ہی طریقے کے ساتھ پاکستانی جرنیلوں نے جو اپنا ایک امیج ہے وہ بچا کے رکھ لی ہے، اس کو وہ ابھی بھی چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت یہ اب چھوڑ دیں اس آرٹیکل کو جو بات چیت کر رہی ہے، اس کے علاوہ تمام اوور آل جب آپ اس سارے معاملات کا انالیسس کرتے ہیں، ڈونٹ ٹیک دس آرٹیکل ایز اے فائنل ورڈکٹ. یہ تو بھئی انڈین جنرل صاحب ہیں جنہوں نے لکھ دیا سو لکھ دیا، اوکے، ہم نے آپ کو بتا دیا. جو فائنل یہاں پہ کہانی جو سامنے آتی ہے کھل کے جب اوور آل آپ دیکھتے ہیں، اور کیونکہ یہ میں کوئی جذباتی بات چیت نہیں ہے، ایک ریئلسٹک بات چیت ہے، اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اس وقت بڑا ویزبلی اندر سے کمزور ہو چکا ہے. چاہے بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، چاہے ایون پنجاب ہے. جو عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، پاکستان کی 90% لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے. پاکستان اندر سے کمزور ہو چکا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. لیکن باہر سے جو ہے وہ ابھی بھی زندہ ہے، کیونکہ آپ مرسنری ڈالری فوج کا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ سروسز سیکیورٹی سروسز پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کی جو معیشت ہے وہ شدید ترین دباؤ کے اندر ہے. لیکن سفارتی سطح کے اوپر آپ بڑے متحرک ہیں، آپ میونک سیکیورٹی کانفرنس میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ جناب داووس کے اندر بھی دوسیاں مار رہے ہوتے ہیں، آپ نے پرائیویٹ جیٹس نئے نئے خرید کے پوری دنیا کے اندر پھر کے آپ ملاقاتیں کر کے تصویریں جو ہے وہ آپ کھنچوا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود شدید ترین سیاسی تقسیم ہے پاکستان کے اندر، اور ڈومیننٹلی پاکستان خود اندر آپ کے ساتھ پاکستان کی موجودہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد بھی ریاستی ڈھانچہ ابھی بھی برقرار ہے، ٹھیک ہے. ریاستی ڈھانچہ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے ابھی بھی، کیونکہ ڈنڈے کے زور کے اوپر یہ جو کام چلا رہے ہیں وہ تو چلا رہے ہیں. اصل سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان ٹوٹے گا یا نہیں، یہاں پہ جو حالات اس وقت بنے ہوئے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان بقا سے آگے بڑھ کے استحکام حاصل کر سکتا ہے؟ جو ایک کانسٹنٹ اسٹیٹ آف انگزائٹی ہے پاکستان کی، یا اسٹیٹ آف سروائیول موڈ کے اندر پاکستان چل رہا ہے، کیا وہ سروائیول موڈ سے اسٹیبلٹی کے اندر جا سکتا ہے؟ دس از دا ملین ڈالر کوسچن. کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ریاستیں جو ہے وہ دشمن کی وجہ سے نہیں مرتی. ہندوستان آپ کا کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. ریاستیں جو ہیں وہ اندرونی کمزوری کی وجہ سے ٹوٹتی ہیں، اور اس وقت پاکستان اندرونی طور کے اوپر سب سے کمزور ترین جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے اپنی پوری ایگزسٹنس کے اندر. اور اصلاح کا، اگر آپ نے اس کی اصلاح کرنی ہے سچویشن کی، اگر ان معاملات کو آپ نے درست کرنا ہے، تو آپ کو طاقت کا توازن جو ہے وہ ٹھیک کرنا پڑے گا. اور لگتا ہے کہ کچھ حلقوں کے اندر یہ بات سمجھ آ رہی ہے، پاکستان کے اندر بیلنس وہ کرنا تو چاہتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایکچوئل پاور ہولڈر تو جرنیل خود ہے. اور جرنیل کہتے ہیں کہ ہمیں پوچھو ہی نہ کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہم تو پیچھے سے ڈوریں ہلا رہے ہیں، آپ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں، ہم سے پوچھو بھی مت، آپ ہماری مرضی سے چلو. اور جب عمران خان کہتا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ، تو یہ سارے آگے سے کہتے ہیں ہو کس طرح سکتا ہے، ہمیں اس نے آنکھیں کیوں دکھائی ہیں، ہم سے رحم کی اپیل کر کے ہماری مرضی سے کیوں نہیں چلتا، سارے چلتے ہیں. تو اس طرح جب تک آپ ایکنالج نہیں کریں گے چیزیں، اور جب تک آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لائیں گے، اور جب تک عوام کے جمہور کی رائے نہیں مانیں گے، تو مزید اندرونی طور کے اوپر آپ کمزور ہوتے چلے جائیں گے. پھر جا کے ٹرمپ کے بوٹ پالش کرو یا چاہے نتن یاہو کے بوٹ پالش کرو، اندر سے جب تمہارے پاس ڈومیسٹک ہی حالات کنٹرول میں نہیں ہے، تو باہر تم لوگ کیا کھٹ لو گے اور پٹ لو گے بھائی؟ سیدھی سی بات یہ ہے. اور جب تک عمران خان کو تم رہا کر کے عوام کا مینڈیٹ نہیں مانتے ہو، اور اس کو جا کے دوبارہ سے سلوٹ نہیں ٹھوکتے ہو،
اور اپنی اوقات کے اندر آ کے واپس اپنی جگہ کے اوپر نہیں جاتے ہو، اور یہ جو تم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس تم لوگوں نے کی ہیں آرٹیفیشل کنٹرول کے لیے، یہ ریورس نہیں ہونے دیتے ہو، اس وقت تک پاکستان اندر سے ٹوٹتا چلا جائے گا، باہر جتنے مرضی پالش تو آپ لوگ کرتے رہو جا کے، اور جب اندر سے آپ کے اپنے ملک کی کنٹرول کے اندر نہیں ہوگا تو باہر کب تک آپ لوگ جو ہے وہ بیچیں گے پاکستان کا جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ؟ بات یہ ہے، یہ حقیقت ہے، باقی سب فسانے ہیں، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، خدا حافظ۔